अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान कमर अब्बास मंज। तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमने एक सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम मुख्तलिफ मसाइल पे बात करते हैं। तो आज का एक बड़ा इशू है जो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कह सकते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में एक बड़ा मसला आ रहा है जी। पेट्रोल के हवाले से आज पहले तो हमने सुना था कि चीनी भी गायब हो जाती है, आटा भी गायब हो जाता है, तो आज सिरे से पेट्रोल ही गायब है और इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसका एहसास किसको होगा कि किसी ने कहीं पे जाना है, गाड़ियां बंद हो जाएंगी क्योंकि पेट्रोल के बगैर गाड़ियां नहीं चलती, क्योंकि पानी वाली टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है हमारे पाकिस्तान में। तो उसमें ये है कि मेरे साथ मैंने शरीके गुफ्तगू किया अपने बहुत प्यारे दोस्त और पाकिस्तान मीडिया क्लब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और CEO पाकिस्तान हेडलाइंस सैयद ज़ैगम शाह साहब को। तो वो मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं और इस सिचुएशन पे वो हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये जो सारी स्ट्रेटजी है इसके बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कमर भाई क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। ज़ैगम भाई ये जो पाकिस्तान पूरे में ये जो मसला बना हुआ है पेट्रोल का और आयल डीलर आयल एसोसिएशन जो है उन्होंने सारे पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए, तो उसमें शहरियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका कि आपने एक हसास टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन के लिए हम दोस्तों को इकट्ठा किया। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है कि जब भी किसी एसोसिएशन के खिलाफ मैं तो बल्कि इसको एसोसिएशन नहीं, मैं तो इसको माफिया कहूंगा जी जी, जब भी किसी माफिया के खिलाफ, चाहे वो पेट्रोल की हो, चाहे वो चीनी की हो, चाहे वो कोई भी हो, जब भी उसके खिलाफ हुकूमत वक्त या रियासत एक्शन लेने की कोशिश करती है तो वो यकजान होकर एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम को उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक। हुकूमत अपनी जगह पे राइट पे रहती है, उसके अपने कुछ इश्यूज हैं जिन पे डिस्कशन करना वो मुनासिब नहीं समझते, और जो माफियाज हैं वो अवाम के पाबंद नहीं है, वो उनको बताने के मजाज नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इसमें पिस्ती सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है। ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन गुज़िश्ता आप जो 20 सालों से 2 दहाइयों से जब आप देखें जी जी, तो ये चीजें जो है मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ सूरतों में सामने आती रही हैं। और इस हुकूमत में जिस तरह चीनी का बहुत बड़ा इशू बना, फिर गंदम का पिछले साल बना आपके सामने है, और इस साल ये पेट्रोल का बना। जहाँ तक पेट्रोल की चीजें हैं या मसनूआत हैं या उसमें उसकी कीमतों के मुतालिक मामला हैं, तो ये एक बहुत फेयर सी चीजें हैं जो हर पाकिस्तान को जो है पाकिस्तानी शहरी को ओपन करनी चाहिए, उसके सामने रखनी चाहिए कि अगर पेट्रोल की मसनूआत बढ़ती हैं तो किन वजूहात की बिना पे बढ़ती हैं, और अगर कम होती हैं तो हुकूमत वक्त उसमें क्या रोल अदा करती है। ज़ैगम साहब जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल शफाफ तरीके से अवाम के सामने लेके आनी चाहिए ताकि अवाम को भी उसका अंदाज़ा हो सके कि हम कौन सी परेशानी में मुब्तला हैं और किस परेशानी का कोई हल निकल सकता है। उसमें ज़ैगम भाई मुझे एक बात बताएं कि ये देखें जी, पेट्रोल तो ज़रूरत है, आप तो ज़रूरियात ज़िंदगी इसको कह सकते हैं कि आपने बाइक पे जाना है, अपने गाड़ी पे जाना है, आपने जहाँ पे भी जाना है, पेट्रोल के बगैर आप जा नहीं सकते हैं। देखें और ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ज़रूरी हैं। जैसे चीनी ज़रूरी है क्योंकि हमने चाय पीनी है तो उसमें चीनी तो डलनी है। आटा ज़रूरी, सबसे ज़रूरी जो आटा है वो ज़रूरी इसलिए कि हमने खाना है तो ज़िंदा रहना है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखें, हम अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल हालात में हैं कि हमें इन चीज़ों का कोई हल नहीं मिल रहा। दूसरी ये बात है कि ये जो एसोसिएशन है, ऑयल डीलर्स की जो एसोसिएशन है, देखें हमें इसकी भी तो सर्जनश करनी चाहिए ना कि इनको एहसास होना चाहिए आवाम का, लोगों का। लेकिन हमारे पाकिस्तान से ये चीज़ें बिल्कुल ही गायब, जैसे ये सारी चीज़ें गायब होती जा रही हैं वैसे ही एहसास भी गायब होता जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि ये जो ऑयल डीलर एसोसिएशन है इन्होंने ये क्या किया है, इन्होंने ये गलत किया, सही किया, ये अपने मार्जिन के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमर साहब, बात पता क्या है, बात एसोसिएशन की नहीं है, बात इन चीजों की नहीं है, बात तो इस चीज की है जो आपने बड़ी प्यारी बात की, एहसास की। अगर हुकूमत वक्त इस वक्त मजबूर है ऑयल की कीमतों को बढ़ाने में, तो जो हमारे ताजर हजरात हैं, जो एसोसिएशन के मालिक हैं, जिसमें आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 से 4 बड़ी कंपनियां जो है वो काम कर रही है ऑयल के हवाले से,
تو وہ اس مشکل وقت میں اگر مان لیا جائے کہ اس وقت مشکل وقت میں وہ اگر عوام کا ساتھ دے دیتے اور اپنی جو ڈرمی اور چھوڑ کے اور حکومت وقت کی جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ ایگری ہو جاتے تو یہ بڑا پن تھا ان کا. یہ بہت بڑا پن تھا کہ اگر یہ ان ایسوسیشن کو جو مالکان ہیں اگر عوام کا سوچتے اور اس پبلک جو کہ پہلے بہت پسی ہوئی ہے بہت ساری چیزوں میں بہت سارے کرائسس میں پسی ہوئی ہے تو آئی تھنک سو کہ عوام کے دل میں بھی ان لوگوں کے لیے بڑے جو ہے مثبت خیالات اور مثبت جذبات پائے جاتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ پی ایس جو ہے وہ پاکستان کا جو ایک مستند ادارہ گنا جاتا ہے آئل کے حوالے سے, وہ لوگوں کو جو ہے فری جو مطلب آج ہڑتال جو اسٹرائک ہے اس کے باوجود لوگوں کو آئل جو ہے دے گا, یعنی وہ اس جو ہڑتال ہے اسٹرائک ہے اس سے مطلب فری اپنے آپ کو کر رہا ہے, ایک سائڈ پہ کر رہا ہے. لیکن اکثر شہروں میں دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ جو پی ایس او کے پیٹرول پمپ ہے ان کے مالکان نے بھی جی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے پیٹرول پمپ کو بند کیا ہوا ہے. تو احساس اگر آپ سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ مافیا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے بارے میں کوئی احساس رکھتے ہیں یا عوام کے بارے میں اپنے اندر کوئی جذبات رکھتے ہیں. جی یہ بالکل یہ بھی بات آپ نے بالکل درست کہی کہ یہ میں نے کل رات کو دیکھا تھا کہ پی ایس او نے اعلان کیا تھا وہ کہ جی ہم سارے ہڑتال کریں لیکن ہم اس کی مخالفت کریں گے اور پیٹرول پمپس کو ہم چالو رکھیں گے, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے کہ پیٹرول نہیں مل رہا. دیکھیں اب کوئی کسی سٹی سے گیا ہوگا, کوئی کسی سٹی سے آیا ہوگا تو وہ کیسے اس کو مطلب مینج کر پائے گا, میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر اس کی ایک اور صورت ہے کہ جی انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے یہ پیٹرول کو بند کیا ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہیلو جی میں سن رہا ہوں. کمر صاحب بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ غیر معینہ مدت جو ہے اس کا یہ پہلے بھی یہ چیز کر چکے ہوئے ہیں. اصل میں ٹیم یہ ہے کہ آپ صرف لوگوں کی بات نہ کریں بلکہ بہت سارے مریض, بہت سارے ایمبولینسز, بہت ساری جو ضروری معاملات ہیں جس میں حکومت کے وقت کے اپنے بھی بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری جگہ پہ کنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہیں, بہت ساری جگہ پہ پاکستان جو ہے واسطہ جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا اس میں کام ہو رہے ہیں, وابڈا میں کام ہو رہے ہیں, وہ سارے تعطیل کا شکار ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلی بات تو یہ کہ حکومت وقت جو ہے ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ایسوسیشنز کو, ان کے جو مالکان ہیں, ان کے جو بڑے بڑے مافیاز کے سرکردہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لیتے یا کوئی کام کر لیتے, ان کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے. اب تو یہ تاثر عوام میں اور لوگوں میں جا رہا ہے کہ جو یہ مافیاز ہیں یہ حکومت وقت سے بھی آگے ہیں. یعنی جو آپ کے وزراء ہیں, کابینہ وفاقی وزراء ہیں, اگر یہ ان کی بات نہیں سن رہے, ان کی بات نہیں مان رہے, ریاست کے جو ہے ان کی بات نہیں مان رہے, تو یہ عام عوام اور عام لوگ, عام بیچارے بندے کی کیا بات ان کے آگے ہوگی؟ بالکل ایسی. جی تو اس میں زیگم بھائی یہ دیکھیں بڑی ہٹ درمی کا یہ جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد ان کو ہوش آتا ہے, ان کو نیند سے وہ جاگتے ہیں جب ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ انہوں نے کال دی تھی تو یہ رات کو ہی ایسا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے ہم بھی سست ہیں, مطلب عوام بھی سست ہے اور حکمران بھی. قمر صاحب یہاں پہ میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی لیکن ہمارے جو وقت جو حکومت وقت ہے ریاست ہے اس سے بہت سارے اختلافات ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ میں آ کے یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے بہت بڑا حصہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں, جو اس طرح کی ایسوسیشن کے مالکان ہوتے ہیں, ان سے بہت ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت وقت کوئی ایکشن لیتی بھی ہے, جیسے ابھی میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب چینی کا ایکشن لیا گیا تو اب مجھے یہ ساری دنیا جانتی ہے اور اسپیشلی پاکستان کا ہر بندہ جانتا ہے کہ چینی کے مالکان کون ہے اور یہ ایسوسیشن کے مالکان کون ہے, یہ مافیا کے مالکان کون ہے, یہ سب اچھے سے جانتے ہیں. تو اگر حکومت وقت جو ہے وہ پہلے ڈیسیجن لے یا بعد میں لے, بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن لینے کے لیے لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر یہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں تو آئی تھنک سو کہ جو حکومت ہے وہ بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوآپریٹ کرے. لیکن یہ ان کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے اسٹرائک کر لیں, دین جو ہے, اور اسٹرائک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت گھٹے ٹیکے گی, عوام پریشان ہوگی, حکومت گھٹے ٹیکے گی اور اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ منوائیں گے. تو یہ ہمارے اختلافات لاکھ ہیں حکومت وقت کے ساتھ اور تبدیلی سرکار کے ساتھ, لیکن ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ بہت دفعہ جو ہے اس پہ ہم عادل صاحب نے بات کی, فواد چودھری صاحب نے بات کی اور بہت سارے وزراء نے, وفاقی وزراء نے اس پہ بات کی. لیکن یہ ہے کہ یہ مافیا جو ہے یہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی اٹل حقیقت ہے. جی
تو یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی گزشتہ حکومتیں بھی گزر کے گئیں اور یہ اس سسٹم کو آج تک ہم کچھ نہ تو پائیدار کر سکے نہ کوئی اس کو جدید ٹیکنالوجی میں لا سکے. ہم اور بہت ساری چیزوں میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس معاملے میں کہ جو ہمارے ملک کی اسٹریٹجی ہے, جو ڈھانچہ ہے اس ملک کا, وہ بیسیکلی اس میں کوئی قوت نہیں بخشی جا رہی. اس میں دن بہ دن کچھ نہ کچھ اس کو پروپیگنڈا, جیسے میں پہلے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ مطلب پروپیگنڈا اور یہ وہ اس میں اپوزیشن پارٹیاں اور یہ وہ سارا کچھ وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس بات کو ہم بیٹھے ہیں, ہم بھی ایک اداروں کے ساتھ ہم بھی اٹیچ ہیں اور ہم اس کا انالیسس کر رہے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, ہم اس بات کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ہم منظر عام پہ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکے, گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں بھی کچھ بہتری آ سکے اور عوام بھی کچھ سمجھ سکے جو ملک کی کنڈیشن ہے اور اپنے ملک کا امیج جو ہے وہ خراب نہ کرے اس طرح کی حرکتوں سے. لیکن اس کا کوئی سدے باب تو ہوگا نا آپ کے خیال میں, مطلب اب کیا اسٹیپ ہوگا, کیونکہ آج بھی پیٹرول یقیناً قمر بھائی سدے باب ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک پچھلے گزشتہ سال جو 20-25 سال کی جو حکومت ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جو وزراء اس وقت کام کر رہے تھے آج بھی وہی وزراء کام کر رہے ہیں. دیکھیں تبدیلی سرکار کا ایک نعرہ تھا کہ ہم نئے لوگ نئے پڑھے لکھے بندوں کو لائیں گے تاکہ وہ عوام کے مسائل کو سمجھ سکے اور ان کو بنیادی حقوق جو وہ دے سکیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ مشرف صاحب کے دور میں جو وزراء تھے اس ساری کی ساری ٹیم آج بھی ہماری جو ہے نا وہ سینٹ میں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کسی بندے سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نئی سوچ لا سکتا ہے یا نئی چیز. کپتان صاحب کی اپنی ایک ٹیم ہے اور ٹیم کے ممبر تو وہی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے تھے مشرف صاحب کے دور میں. اگر ان لوگوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہوتا تو یقیناً یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے تھے, لیکن چونکہ کپتان کے بدلنے سے ان وزراء کو نہیں بدلا جا سکا. کپتان صاحب کی جو سب سے بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ جیسے کپتانی پہ حرف آنے والی بات وہ یہی ہے کہ ان وزراء کو سامنے لے کے آئے, ان وزراء کو ساتھ لے کے آ گئے جن سے لوگ پہلے بیزار تھے, جن سے لوگ پہلے ہی خوف زدہ تھے, جن سے لوگ پہلے ہی امیدیں اپنی چھوڑ چکے ہوئے تھے. جی ہلو جی آواز آ رہی؟ جی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک آپ کے جو نئی سوچ رکھنے والے پڑھے لکھے اور جو عوامی نمائندہ بن کے لوگ ابھریں گے نہیں, وہ تب تک تبدیلی والا خواب جو ہے وہ ہمیشہ خواب ہی رہے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ اس میں اپنا کردار ادا کریں جو نئے ہیں, جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں. اور جہاں تک رہی پیٹرولیم اور یہ چینی اور یہ مافیاز ہیں تو یہ بدنصیبی ہے. یہ ہمیشہ جو ہے وہ قائد اعظم کے دور سے لے کے آج تک جتنے بھی وزیر اعظم آئے, شماس بھائی جو ماشاء اللہ کا دور تھا یا جو فوجی حکمران تھے ان کا دور تھا, اس کے علاوہ ہر بندہ جو ہے اس نے اپنی اپنی جگہ پہ حکومت وقت کو عوام کو بلیک میل ضرور کیا. جی بالکل آپ رائٹ کہہ رہے ہیں, بالکل یہ صحیح بات ہے. جو تاریخ کو دہرایا جائے تو یہ مطلب جب سے پاکستان بنا ہے اور یہ عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں, میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ روٹین ورک ہے. جب 4 آنے کی چیز تھی تب بھی وہ کہتے تھے یہ 4 آنے کی کیوں, یہ پیسوں میں ہونی چاہیے. اب یہ ہو گئی ہے روپوں میں ہو گئی ہے, تو اس کا بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہیں کہ اس کا بیڈ افیکٹ, جو بیڈ امپیکٹ ہے نا وہ پڑ رہا ہے, اس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو وہ ان چیزوں میں آ کے نا مطلب پاکستان کا ایک جو پتہ نہیں ترقیاں ہو رہی ہوں گی, تبدیلی کی بات آپ کرتے ہیں, تبدیلی ہو رہی ہے. تبدیلی مطلب ہمیں گروپس میں نظر آتی ہے, ہمیں فیس بک پیجز پہ نظر آتی ہے, لیکن پریکٹیکلی جب ہم عوام سے مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. اس کے لیے مطلب یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ یہاں پہ جو مافیاز ہیں وہ گورنمنٹ سے زیادہ طاقتور لگ رہے ہیں, اور نئے لوگ جو نئے پاکستان کا نعرہ لگا عمران خان صاحب نے لگایا, تو اس میں نو ڈاؤٹ وہ آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کی جو تھیوری ہے وہ مطلب اب یہ جو اس نے گورنمنٹ میں آ کے لوگوں کو اس کی جو روشناس کروایا کہ تبدیلی پاکستان کا, اور جو تبدیلی کا ایک نعرہ لگایا, تو وہ بڑا انسپائریشن ہے اس میں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس میں کوئی پریکٹیکل نہیں نظر آ رہا. تو اس کے لیے مطلب ہمیں مل جل کے کچھ اس طرح سے, یا انہیں کوئی مل جل کے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ سب بات یہ ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی پریکٹیکل کی. پریکٹیکل دیکھیں میری بات سنیں, جب بھی آپ 3 سے 4 وزراء کو یا 5 سے 6 وزراء کو, ہم خیال وزراء کو آپ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ اسی صورت میں سامنے آتا ہے.
جی میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ ایک پاکستان میں بہت بڑا گروپ ہے جس کو چینی کا گروپ کہا جاتا ہے, چینی ایسوسیشن جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہے, اور لوگ بھی بہتر جانتے ہیں, اشارتاً کافی ہوتی ہے بات. تو میری بات سنیں, جب آپ ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بالکل بالکل, ویری گڈ. ٹیم آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ چیز جس کو آپ, میں ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا, کل پرسوں کی بات ہے پاکستان کی, تو سن 1971 میں ایک چینی کا بحران تھا, اتنا بڑا بحران تھا کہ شاید یہ بحران بھی اتنا بڑا نہ ہو. تو اس وقت بھی وزراء کے یہی کہنا تھا کہ جی آپ چینی چھوڑ دیں, آپ چینی والی اشیاء چھوڑ دیں. بھائی بات یہ ہے کہ عوام کو تو یہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ چینی چھوڑ دی جائے یا چینی والی اشیاء چھوڑ دی جائے, تو ان مافیات پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا؟ تو ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ یا تو یہ کہہ دیا جائے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ محتاج ہے ان مافیات کی, اور اس میں حقیقت بھی ہے, میں کھلے عام یہ الفاظ دوں گا کہ ہر گورنمنٹ, جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں وہ ساری ان مافیات کی محتاج رہی ہیں, اور جس گورنمنٹ نے بھی ان مافیات کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے, وہ چاہے مشرف تھا یا کوئی بھی تھا, اس کو ٹکنے نہیں دیا گیا. تو یہ ایک بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے چنے ہوئے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں, اور ان لوگوں کے لے کے آتے ہیں. اصل میں ایک اور چیز بھی یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن جب ہم ووٹنگ کرتے ہیں, الیکشن ہونے والے, اب دیکھیے گا آپ 1 سال بعد ووٹ ہونے والے, الیکشن ہونے والے, تو وہ تمام چہرے جن کو ہم آج برا بھلا اور بڑا ان کے پہ احتجاج کرتے ہیں, ان کے خلاف بڑی کمپینیں چلاتے ہیں, یہ وہی لوگ ہوں گے جو ہمارے سامنے ہوں گے, اور ہم پھر ان کو اپنے ڈیروں پہ بٹھا کے چائے پلا رہے ہوں گے. تو تب ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ وہی چہرے ہیں جو پچھلے 71 سال سے یا 72 سال سے یا 75 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, تو تب ان کو ریجیکٹ کیوں نہیں کیا جاتا, تب ان کے خلاف جو ہے لوگ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہی ایک ایشوز ہیں, یہ بہت سارے مسئلے ہیں, یہ دونوں اطراف سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں پہ اس کے بہت سارے خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, تو ہم عوام بھی بحیثیت عوام بحیثیت قوم جو ہے ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے, اور ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, ان کے خلاف جو اسٹرائک نہیں کرتے. جی زیغم بھائی, یہ آپ نے میرے زبان سے یہ لفظ نکلنے والے تھے عوام, تو عوام بھی جیسے آپ نے کہا کہ ڈیروں پہ بٹھا اگر ایسوسیشن جو ہے وہ اسٹرائک کر سکتی ہے, احتجاج کر سکتی ہے, تو کیا ہم آئل پہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ بالکل. ہم اپنی گاڑیوں کو کھڑا نہیں کر سکتے, ہم اپنی بائکس کو کھڑا نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں, آپ کو ایک مثال یاد ہوگی, چند سال پہلے کی بات ہے کہ انڈیا میں 71 پیسے پیٹرول بھرا تو انہوں نے ساری گاڑیاں وہیں کو روک دی جہاں پہ وہ گاڑیاں تھیں. 1 ہفتہ تک وہ اسٹرائک چلتی رہی, اور 1 ہفتے کے بعد وہ جو 71 پہ بھرے تھے وہ الگ تھے, لیکن اس گورنمنٹ نے 1 روپے 71 پیسے واپس لیے. صحیح. تو یہ ہماری پاکستان کی عوام, میرا خیال ہے کہ وہ یہ جلسے جلوسوں میں زیادہ جانا بہتر سمجھتی ہے, کہ کسی کو پوجنا بہتر سمجھ, کسی کو ڈیرے پہ بٹھا کے چائے پلانا بہتر سمجھے, اس میں فخر سمجھتی ہے, لیکن اپنی کاز کے لیے, اپنی ذات کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑ سکتی, وہ آواز نہیں اٹھا سکتی. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے کہ ہم سکرین پہ آ کے مطلب ان کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کچھ لوگ ہمیں تنقید میں لے جائیں گے, کچھ لوگ ہمیں اپنے تائید میں لے جائیں گے, لیکن بس اللہ ہی حافظ ہے جی پھر اس ملک کا, کہ اگر ہم عوام بھی اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ حکمرانوں سے تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے نا, جیسے جس طرح کے یہ جو پاکستان کے حالات ہیں. تو باقی میں زیغم بھائی میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے وقت دیا, اور اپنی قیمتی رائے سے بھی مستفید کیا, اور لوگوں تک اپنے میسج کو پہنچایا, اور اچھی باتیں کی, اور ایک اچھی آپ نے بالکل انفارمیٹیو بات کی, اور اس میں بہت ساری باتوں کا انکشاف بھی کیا. تو میں آپ کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے بولڈ نیوز ایچ ڈی کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنا وقت دیا. جی بہت شکریہ. تھینک یو سر. اوکے, اللہ حافظ.